बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म-ओ-हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, गामदी साहब के साथ हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, आप लोग उसको सुनते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि जो कुछ यहाँ बयान किया जा रहा है वो एक इंसान का फ़हम है, लोगों को उससे इख्तलाफ का हक़ भी है। वो इख्तलाफात क्या हैं, लोग किन मामलात में इस्तराबात का शिकार होते हैं, कुछ तनकीदी नौइयत की चीज़ें भी होती हैं। इस प्रोग्राम की ख़ासियत है कि उन सब को हम बग़ैर किसी तरद्दुद के ज़ेर बहस लेकर आते हैं और गामदी साहब जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ उनकी पेशकश है उस पर अगर दूसरे लोग उनसे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं तो इस पर उनकी क्या वजाहत है। इसी सिलसिले को लेकर हाज़िर खिदमत आगाज़ करते हैं। इसमें साबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब मेरे सामने कुछ सवालात हैं जो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे, इस तरह के ज़रिए ईमेल हमें मौसूल होते हैं, आपकी खिदमत में रखता हूँ। पहला सवाल ये पूछा गया है कि इस्लाम जो तालीमात हमें देता है, हम ये देखते हैं कि उन तालीमात पर बज़ाहिर मुसलमान अमल करते हुए नज़र नहीं आते। अगर नज़र नहीं आते तो हमने तो दुनिया को इस्लाम की जो प्रोडक्ट दिखानी है वो तो मुसलमानों को दिखाना है। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी है, कोई कजी है या कोई कमज़ोरी है जिसकी वजह से जो उसका ख़रीदार है, जो उसको अपनाने वाला है, वो पूरी तरीके से उस पर अमल ही नहीं कर सका। जब अमल नहीं कर सका तो फिर प्रोडक्ट की इफ़ादियत दुनिया के सामने हम कैसे पेश करें? मेरे नज़दीक तो ये बात ही सही नहीं है। अगर इस्लाम के मानने वाले उसका बेहतरीन नमूना है, इल्मी लिहाज से, फ़िक्री लिहाज से, अखलाक़ी लिहाज से, वो वही तस्वीर पेश कर रहे हैं जो इस्लाम की बनाई हुई तस्वीर है, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके कुछ गैर मामूली नताइज भी हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम अपनी दावत के लिए इसका मोहताज नहीं है। इस्लाम अल्लाह की किताब का नाम है और इस्लाम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का नाम है। ये दोनों चीज़ें पूरी तरह महफूज हमारे पास मौजूद हैं। हमें हिदायत की गई है कि हम इन्हें दुनिया तक पहुँचाएँगे। दुनिया के सामने जिस चीज़ की गवाही देनी है वो ये है कि ये किताब अल्लाह के पैगंबर की दी हुई है, ये उसने हमारे हाथ में पकड़ाई थी, हमें भी इस पर अमल की ताकीद की गई है, हम दुनिया के सामने भी इसको पेश कर रहे हैं। हम गुनाहगार लोग हो सकते हैं, हमारे अंदर गलतियाँ हो सकती हैं, हमारे अंदर कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह हम अपनी कोताहियों और गलतियों को दूर करने की सही कर रहे हैं, उसी तरह अपनी इस ज़िम्मेदारी को भी अदा कर रहे हैं कि हम अल्लाह की ये किताब लोगों तक पहुँचा दें। इसी वजह से हमें ताकीद की गई है कि ज़क्किर बिल कुरान मन यख़ाफ़ वईद, यानी ये कुरान आप हाथ में लें, ये अपनी दावत ख़ुद ले जाएगा, इसको लोगों को दें। तो गैर मुस्लिमों के सामने जब हम अपनी दावत पेश करें तो उसके लिए ना मुझे कोई तकरीर करने की ज़रूरत है, ना आपको, ना कोई प्रोडक्ट दिखाने की ज़रूरत है। वो अगर अच्छा है तो फबिहा, नहीं अच्छा तो ना सही। जो चीज़ हर लिहाज से अच्छी है, हर लिहाज से कामिल है, हर लिहाज से गलतियों से पाक है, हर लिहाज से महफूज है, वो अल्लाह की किताब है। वो हमें लोगों तक पहुंचा देनी है, उसके तराजुम पहुंचा देने हैं। जब वो पहुंच जाएगी तो वो अल्लाह की दावत, अल्लाह के पैगंबरों की दावत बेकमो कास्त पेश कर देगी। जो लोग उससे मुतासर होंगे वो हमारी ही तरह हैं। उनके लिए भी ये पैगाम नहीं है कि वो कोई कामिल इंसान बन जाए, यानी वो मुमकिन हद तक कोशिश करें कि इस किताब के पैगाम के मुताबिक अपनी तथहीर कर लें। इस पैगाम का खुलासा क्या है? तथहीर, तज़किया, यानी पाकीज़गी इख्तियार करनी है। ये पाकीज़गी का नस्ब-ओ-लैन कोई मामूली नस्ब-ओ-लैन नहीं है। बदन में पाकीज़गी, खुर-ओ-नोश में पाकीज़गी, अखलाक में पाकीज़गी। बदन में पाकीज़गी, खुर-ओ-नोश में पाकीज़गी। इस वक्त भी अगर आप देखें तो मुसलमान इसका एहतमाम आपको 80-90% तक करते हुए नज़र आएंगे। बड़ी थोड़ी तादाद होगी जो इस मामले में कोताही में मुब्तला है। कोताही कहाँ हो रही होती है? तत्हीर अखलाक के मामले में, यानी अल्लाह का हक़ है, बंदों का हक़ है, खल्क़ का हक़, खालिक का हक़, उनको अदा करने में गलतियाँ और कोताहियाँ हो रही हैं। जो हमारे यहाँ ख़राबियाँ नज़र आती हैं असलन उसी दायरे में है, लिहाजा उसमें हमें भी अपनी इस्लाह करनी है और कुरान के मुखातबीन को भी अपनी इस्लाह करनी है। तो कुरान एक पैगाम है, एक मैसेज है। दुनिया के अंदर किसी कौम का ज़हूर नहीं है, ना इस्लाम किसी
قومی دعوت پر کھڑا ہے، وہ تو پیغمبروں کے دین کی حیثیت سے اپنی بات بیان کر رہا ہے۔ دنیا میں جس کا جی چاہے وہ خود اس کا علمبردار بن جائے اور وہی اس کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا کام شروع کر دے۔ آج یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کل کو یہ کسی امریکی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے، کسی برطانوی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے، کسی روسی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے، کسی چینی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے۔ تو ان قوموں کے لیے بھی اس کتاب کی دعوت موجود ہے۔ ہم تو اس میں پیغمبر کا کام انجام دیں گے کہ یہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم نے آپ تک پہنچا دی۔ اس سے مجھے انکار نہیں ہے کہ اگر ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہماری سیرت اچھی ہوگی، ہم دنیا میں کوئی اچھا نمونہ پیش کریں گے، ہماری تہذیبی روایات میں لوگوں کے لیے کشش ہوگی، اور میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں ہماری تہذیب کا غلبہ ہوگا تو لوگوں کی بڑی تعداد اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کا پیغام ان سب چیزوں کے ساتھ پابند نہیں ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں کھڑا ہے، اور صدیوں تک یہ معلوم ہے کہ مسلمان قوم نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی۔ یعنی مسلمان قوم کی ابتدا تو سیدنا موسیٰ کی بعثت کے بعد ہوئی ہے، اس سے پہلے پیغمبر اپنے پیچھے کوئی قومیں چھوڑ کر نہیں گئے، لیکن یہ پیغام موجود تھا، یہ دعوت موجود تھی۔ انبیاء علیہم السلام کیا کہتے ہیں وہ روایت موجود تھی، ان کی قائم کردہ سنت موجود تھی۔ اس وقت بھی دعوت کا موضوع وہی تھی، آج بھی دعوت کا موضوع وہی ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے، اور اب ان کی ایک بڑی قوت دنیا میں موجود ہے، لیکن وہ اسلام کے پیغام میں کسی انحصار کی بنیاد نہیں ہے۔ اسلام کے پیغام کا سرتاسر انحصار اس کی کتاب پر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ سنت پر۔ اچھا ہم صاحب، اس میں جو ایک ہائپوتھیسس کریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر اتنا گہرا، اتنا اچھا، اتنا آفاقی پیغام ہے تو لازماً اس کو لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہونا چاہیے، ان کے کردار و عمل میں نمایاں ہونا چاہیے ہے۔ اگر اس پریمیسس کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ارادے، اختیار، شعور کی آزادی، آپ اپنے ارادے کا سوء استعمال، غلط استعمال کر سکتے ہیں، اس کا مطلب کہنے والا تو پھر اس پوری اسکیم کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جیسی اچھی بات آئے تو لازماً انسانیت کو لپک کے اس کو اپنا لینا چاہیے، تو پھر اس کا اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اختیار دیا ہے تو وہ اختیار تو ممکن ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر کے مخاطبین ہوتے ہیں، وہ پیغمبر خود کھڑا ہوا ان کو بات بتا رہا ہوتا ہے، معجزات دکھا رہا ہوتا ہے، تب بھی نہیں مانتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک اختیار دیا ہوا انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے، اس کے اندر جذبات ہیں، خواہشات ہیں، رغبات ہیں، ایک کشمکش اور جدلیات اس کے اندر برپا ہے۔ اس میں کوئی کامیاب ہوتا ہے، کوئی ناکام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو شعور دیا ہے، مذہب تو بہت بات کی چیز ہے اور بڑی بلند چیز ہے، جو میرے اندر اخلاقی شعور ودیت کیا گیا ہے، حسن و قبح کا شعور دیا گیا ہے، وہ تو میں انسان کی حیثیت سے لے کے آیا ہوں۔ وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو خود بخود ظہور پذیر ہو جانا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اطلاق میں انسان غلطیاں کرتا ہے، اس کو اختیار کرنے میں غلطیاں کرتا ہے۔ وہ کبھی چیزوں کو حسین سمجھ لیتا ہے، حسین چیزوں کو کبھی سمجھ لیتا ہے، بہت سی چیزوں میں اختلاط پیدا کر دیتا ہے۔ تو انسان کو یہ ساری قوتیں اور صلاحیتیں بھی دی گئی ہیں، اس کے اندر خیر و شر کو الہام بھی کیا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضروری علم دے کر بھی پیدا کیا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ اسے ارادہ و اختیار دیا ہے، اس کو ابتلا میں ڈالا ہے۔ اس ابتلا کے لیے بہت سے عناصر اور بہت سے عوامل کام کر رہے ہیں، وہ سارے عوامل، وہ سارے عناصر انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس طرح ایک بڑی کشمکش وجود میں آتی ہے۔ اس کشمکش میں یہ بڑی سادہ لو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ادھر قرآن مجید کوئی بات کرے گا اور ادھر اس کو ماننے والے سب کے سب اپنا لیں گے۔ جس طریقے سے قرآن مجید کی دعوت صدیوں سے موجود ہے، لیکن کیا ساری دنیا کے ذہین لوگوں نے، دانشوروں نے، سائنسدانوں نے، علماء نے آگے بڑھ کے قبول کر لیا اس کو؟ دعوت تو موجود ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ علم کی تحقیق کے لیے نکلے ہیں وہ سب سے پہلے لپک کر اس کو قبول کر لیں۔ تو جب یہ صورت نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ارادہ و اختیار کا معاملہ جس طرح میرے علم پر اثر انداز ہوتا ہے، میری دانش پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح میرے اعمال پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، وہ موجود ہے۔ اس لیے میرے نزدیک تو یہ سوال کوئی سوال نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، ہم سے ایک اور پہلو کی طرف میں چاہتا ہوں ذرا آپ توجہ دلائیں کہ بعض امراض، بعض مسائل وہ قوموں کا مسئلہ ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی قوم ہو، اس کا مذہب اسلام ہو، ہندوازم ہو، بدھ مت ہو، مسیحی ہو، ہم ہر وقت جس وقت کسی قوم کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے، مثلا ہماری قوم بحیثیت قوم اس وقت دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے، علم و اخلاق میں پیچھے چلی گئی ہے، یا تعلیم کے میدان میں جگہ پہ نہیں کھڑی رہی، تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی ہی اور قومیں ہیں جو بالکل ہماری طرح کی ہیں، ماضی میں رہی، مستقبل
مستقبل میں ہوں گی جو ان مسائل کا شکار ہو جائیں گی، لیکن اس کا ان کی مذہبی شناخت سے اصلاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے اندر قومیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے ایک تاریخ بنتی ہے، اس تاریخ سے ان کی نفسیات بنتی ہے، اس نفسیات سے ان کے اعمال جنم لیتے ہیں۔ اس میں اگر کہیں کوئی خرابی پیدا ہو جائے یا کوئی غلط فیصلہ ہو جائے یا کسی جانب لوگ رخ کر لیں اور اسی کو اپنی منزل بنا لیں تو اس کے اثرات ان کے پورے وجود پر پڑتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں گا۔ ارسطو ایک بڑا آدمی ہے، افلاطون اس سے بھی بڑا آدمی ہے، لیکن کیتھولک چرچ نے ارسطو کو اپنا پیشوا بنا لیا، اچھا، مان لیا۔ 1000 سال تک وہ ان کے لیے جہاں روشنی کا منار بنا، وہیں ان کے لیے آخری درجے کے تعصب کا ذریعہ بھی بن گیا۔ چنانچہ نئی سائنس جب پیدا ہونا شروع ہوئی تو سب سے بڑھ کر کیا چیز اس کے مقابلے میں آئی؟ وہ مذہبی روایت آئی، کیونکہ وہ ایک فلسفی کو یا اس کے افکار کو اپنا چکی تھی، تو مزاحمت پیش آ گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا، لوگ سادہ طریقے سے مذہب پر عمل کر رہے ہوتے تو ان کی بلا سے ارسطو کیا مانتا تھا اور اب نئے سائنسدان کیا مان رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو 100-200 سال تک مزاحمت کی ایک تاریخ بنی مغرب میں، وہ نہ بنتی۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں افلاطون کو اختیار کر لیا گیا۔ افلاطون الہی ہے، اس کا پورا نظم اصل میں تصوف کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اس کی پوری تعبیر ہی متصوفانہ ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سائنسی چیزوں کی طرف اس نوعیت کا رجحان نہیں بن سکا۔ یہ نہیں کہ سائنسدان پیدا نہیں ہوئے، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے مسلمانوں میں بھی، لیکن کسی قوم میں رجحانات کیسے بنتے ہیں؟ وہ ایک عمومی فضا ہوتی ہے جس میں بنتے ہیں۔ تو عمومی فضا ہمارے ہاں فلسفے کی اور تصوف کی رہی۔ مغرب میں اس کے برعکس ارسطو کا زیادہ غلبہ ہوا اور وہاں فضا ابتدا ہی سے سائنسی مزاج کی بن گئی، یعنی وہاں پر جو تجرباتی علم ہے وہ بنیاد میں کار فرما رہا، اسی نے آگے بڑھ کر ان کے لیے سائنس میں تحقیقات کے راستے کھول دیے۔ اب یہ عوامل ہیں، ان عوامل کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ نے کسی موقع پر کس کو اختیار کیا؟ اگر کسی کو دوش دینا چاہیے تو مذہب کو نہیں، مذہب نے تو مسلمانوں کو جو تعلیم دینی تھی وہ دے دی۔ قرآن محفوظ صورت میں آج بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، سنت اسی طریقے سے جاری ہے۔ دوش دینا ہے تو ادھر ارسطو کو دے اور ادھر دینا تو افلاطون کو دے۔ جی، بہت دو بڑے آدمی ہیں جنہوں نے اصل میں 2 نسلوں ہی کو نہیں، 2 قوموں ہی کو نہیں، 2 تہذیبوں کو متاثر کیا ہے۔ اچھا، اور ان کے رویوں اور ان کے رجحانات نے پوری طرح گرفت میں لیے رکھا ہے۔ ہم اپنے آخری دور میں شاہ ولی اللہ کے ہاں وہی عالم مثال دیکھتے ہیں جس کی بنیاد افلاطون نے رکھی۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا ہم صاحب، اس وقت مثال کے طور پہ مسلمانوں پر کافی جو ہے وہ لوگوں کا غبار نکلتا ہے اور کہتے ہیں کہ مسلمان دنیا کی ترقی کنٹریبیوشن میں کہاں کھڑے ہیں، اور مسلمانوں کی تاریخ کو بھی جس طرح پیش کیا جاتا ہے، لیکن دنیا کا جو عرف تھا، دنیا کی جو تہذیب تھی، دنیا کی جو تاریخ تھی، اس کے اندر ہر حکمران حملہ کر کے ہی، طاقت کے بل پہ طاقت کر کے اور لوگوں کو مغلوبیت کے ذریعے سے فتح کرتا تھا۔ یہ مسلمانوں نے بھی کیا، یہ غیر مسلموں نے بھی کیا، یہ ہندوؤں نے بھی کیا، یہ سب نے کیا۔ پھر غلامی کا تصور تھا، وہ بھی یہی تھا۔ اشرافیہ، ملوکیت، بادشاہت، ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں عیش و عشرت ہوتی تھی تو یہ جو کچھ اس وقت تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے، یہ تو ابھی 100-150 سال میں کچھ بنیادی انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی، جمہوری اختیار، اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو جو اس وقت مسلمان قوم ہے، باقی قومیں بھی اسی طرح کی تھی۔ اس وقت جو کچھ سامنے آیا ہے اس میں خوبیاں بھی ہیں، اس میں خامیاں بھی ہیں۔ نہیں کہا جا سکتا کہ جو کچھ اس وقت سامنے آیا ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اور اس وقت کیا دنیا میں اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ مغربی دنیا جمہوریت کی بڑی قائل ہے، بنیادی انسانی حقوق کے معاملے میں بڑی حساس ہے، قانون کی حکمرانی پر کوئی مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اصول میں، یعنی عملی لحاظ سے تو بہت سے معاملات پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن اصول میں ان سب باتوں کو مانتی ہے۔ اسی طرح کا اگر آپ دیکھیں تو معاملہ قوموں کے حق خود ارادی کا ہے، لیکن کیا اس کو مشرق میں جو بڑی طاقتیں وہ بھی مانتی ہیں، اسی طریقے سے مانتی ہیں؟ اس سے بالکل مختلف نظام ہے جو ہم چین میں دیکھتے ہیں۔ روس دونوں کے درمیان میں کھڑے ہونے کی صحیح کر رہا ہے، وہ بھی ایک بڑی طاقت ہے۔ دنیا کے نقشے پر اگر دیکھیں تو جو ملک بر اعظموں پر پھیلے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنا بڑا رقبہ بھی رکھتے ہیں، آبادی بھی رکھتے ہیں، اور وسائل بھی اسی کے لحاظ سے رکھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اسی تنوع کے ساتھ موجود ہیں، موجود رہیں گی۔ ہمیں کیا دیکھنا ہے؟
وہ یہ کہ علم و عقل کے مسلمات کن چیزوں کو بہتر قرار دیتے ہیں، ہمارا دین کن چیزوں کو بہتر قرار دیتا ہے۔ دونوں معیارات کے اوپر ہم اخذ و انتخاب کا کام کرتے رہتے ہیں۔ باقی رہ گیا دنیا کے اندر قوموں کا عروج و زوال، تو اس کا قانون بالکل الگ ہے۔ اس میں بعض اوقات مذہب کسی عامل کا انداز اختیار کرتا ہے، بعض اوقات کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں دنیا کے ایام ہیں، ہم ان کو اسی طرح پھراتے رہتے ہیں۔ ایک قوم کو موقع دیتے ہیں وہ سامنے آ جاتی ہے، پھر دوسری کو موقع دیتے ہیں وہ سامنے آ جاتی ہے، پھر ہر قوم کا مقدر آخر میں کیا ہے؟ ہلاکت یا خدا کا عذاب۔ پوری تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیے، یہی صورتحال ہے۔ جب بھی عروج آئے گا لازماً اس کا نتیجہ زوال ہے۔ مسلمان دنیا پر کم و بیش 1000 سال تک حکومت کرتے رہے ہیں، ان کی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں۔ دنیا میں ایک لحاظ سے علم بھی ان کا علم تھا، دانش بھی ان کی دانش تھی، سائنس بھی ان کی سائنس تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو جو صورتحال ابن رشد کے بارے میں یا ابو علی سینا کے بارے میں مغربی قوموں کی رہی ہے، ان کے لیے وہ اس زمانے میں ایسے ہی تھے جب ہم آج کے زمانے میں آئنسٹائن اور نیوٹن کا نام لیتے ہیں، یہی صورتحال تھی۔ اچھا، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے ہاں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے مطابق یہ مداولت ہو رہی ہے، یہ اسی طریقے سے ہوتی رہے گی، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دنیا میں قومیں مختلف افکار اختیار کرتی ہیں اور وہ دنیا کے لحاظ سے اختیار کرتی ہیں۔ یہ میں نے 2 بڑے فلسفیوں کا نام لیا، ان میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، وہ پیغمبرانہ دعوت لے کے نہیں اٹھے، انہوں نے دنیا کو دیکھنا سکھایا ہے۔ تو دنیا کو دیکھنے کے سکھانے کا جو مابعد طبیعیاتی انداز ہے وہ اور نتائج پیدا کرے گا، اور جو طبیعیات کا انداز ہے وہ بالکل اور نتائج پیدا کرے گا۔ تو یہ اس طرح دنیا میں ہوتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے جو طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہیں وہ دونوں پہلوؤں سے غلط ہے۔ یہ بات کہ اگر دین آئے گا تو ہمیں دنیا میں بڑی ترقی حاصل ہو جائے گی، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور دین نہیں ہوگا تو ہم دنیا میں زوال آشنا ہو جائیں گے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین کا تعلق بالکل اور چیزوں سے ہے، اور دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ بالکل اور قانون سے ہے۔ اس قانون کو سمجھنا چاہیے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے کسی انسان کی انفرادی جدوجہد لازم نہیں ہے کہ نتیجہ خیز ہو جائے، یہی معاملہ قوموں کا بھی ہے۔ ہم کوشش کریں گے، اس کے بعد اللہ چاہے گا تو کامیابی دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مختلف قوموں کو دنیا کے اسٹیج پر لاتا ہے۔ ہم جو خدمت کر سکتے ہیں وہ 2 ہی ہیں۔ اگر ہمیں اسلام کی خدمت کرنی ہے تو اس کو مسلمان قوم سے بالکل الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ اچھا، یعنی اسلام اللہ کا دین ہے، وہ نبیوں کا دین ہے۔ اس کی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور وہ محمد الرسول اللہ پر ختم ہو گئی ہے۔ اسلام کی تاریخ یہ ہے۔ تو اسلام نے جو اللہ کی کتاب دی ہے یا پیغمبروں کی سنت ہمیں دی ہے، اس کو بے کم و کاست لوگوں تک پہنچانا، اس کو ہر طرح کی آمیزش سے پاک رکھنا، اس کو اس طرح پیش کرنا اور ہر دور میں اس طرح پیش کرنا کہ ادنیٰ درجے میں اس میں کوئی آلائش نہ ہو، یہ اسلام کی خدمت ہے۔ اور یہ خدمت علم و تحقیق کے میدان میں ہوتی ہے، تعلیم و تربیت کے میدان میں ہوتی ہے، اصلاح و دعوت کے میدان میں ہوتی ہے۔ اس کے میدان ہی یہ ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق اس طرح کی سیاسی جدوجہد اور اس سے نہیں ہے۔ دوسری چیز مسلمانوں کی خدمت۔ مسلمان ہماری قوم ہے، مسلمانوں کی خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ماضی اور حال کا بلاگ تجزیہ کرنا سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی۔ وہ تجزیہ کریں تاکہ وہ اپنی شخصیت کی تحلیل کر سکیں۔ جس طرح ایک شخص کے لیے آگے بڑھنے کا سب سے بہتر راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، تو اس قوم کو بھی اس کی معرفت دی جائے۔ یہ جب اپنے آپ کو پہچانیں گے تو اس کے بعد وہ لائے عمل اختیار کریں گے جو اس دنیا میں جینے کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا میں جینے کے لیے جو لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے وہ اپنی اساس میں عقلی ہے۔ اس وجہ سے عقل کو بیدار کرنا ہوگا، عقل کو استعمال کرنا ہوگا، عقلی علوم کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا ہوگا، اور کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے وہ جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو دنیا کی قومیں کیا کرتی ہیں، جو فرد دنیا میں کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اچھے نتائج کی توقع کریں۔ تو مسلمانوں کی خدمت کا میدان بالکل اور ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ان کی تہذیب کیا تھی، ان کی روایات کیا تھیں، ان کا پس منظر کیا ہے، انہوں نے کس طرح سے اپنے قانونی نظام کو بنایا، ان کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی۔ ان کی تاریخ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے۔ اس پوری تاریخ کا شعور دینا اور اس طرح دینا کہ ماضی اور حال کا تجزیہ ان کے مستقبل کو بہتر بنا سکے،
یہ خدمت ان کی ہے، وہ کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر بالکل واضح ہوگا ہم سب بہت ہی اہمیت پر مبنی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ، ان میں سے ایک ایک چیز کو جز میں انشاءاللہ آئندہ بھی زیر بحث لے کر آئیں گے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم سب یہ چیز تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہر انسان جو اس دنیا میں موجود ہے وہ اپنا تفوق، اپنی برتری، دنیا کے اوپر اپنا غلبہ، اپنے آپ کو طاقت کا محور و مرکز بنانا چاہتا ہے۔ امریکہ آج اسی خواہش میں مبتلا ہے، چین ہے، ہندوستان ہے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے۔ مسلمان ایک لمبے عرصے تک دنیا کے اسٹیج پر ایک سپر پاور، عالمی قوت اور طاقت کے طور پر قائم رہے، لیکن ہم نے دیکھا یہ زوال آج سے 200-300 سال پہلے شروع ہوا۔ ایک نقطہ نظر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ میں ہمیشہ سے جمعیت میں رہنے کے عادی ہیں۔ پوری 1000 سالہ تاریخ میں 2 ہی مملکتیں تھیں، 2 ہی سلطنت تھی، بنو امیہ، بنو عباس کی، لیکن یہ انگریزوں نے آ کر قومی ریاست کے تصور کے تحت جو لکیریں کھینچی ہیں، اس کے بعد جو قیادت وہاں پر موجود ہے، آج مسلمانوں کے پاس تیل بھی ہے، سونا بھی ہے، ذخائر بھی ہیں، عرب ممالک میں اللہ تعالیٰ نے خزائن کا ان کا دریا بہا دیا ہے۔ اس سب میں ایک ہی بڑی رکاوٹ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بہت بڑی بڑی اسلامی تنظیمیں، تحریکیں اس بنیاد پہ اٹھی ہیں کہ مسلم ممالک کی قیادت کو تبدیل کیا جائے۔ اگر قیادت تبدیل ہوگی تو یہ 50، 52، 55 ممالک جو ہیں یہ مل کر پھر سے ایک متحدہ ریاست بنا سکتے ہیں، یکجہتی، اور پھر دنیا میں ان کی برابری بھی ہوگی اور کوئی شخص ان کو اس طرح آنکھیں نہیں دکھا سکے گا۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر قیادت اس درجے کی آ جائے، اس کے اندر مسلمانوں کو طاقت بنانے کا ایک جذبہ ہو، تو ان 50 ممالک کو جمع کر کے ہم بہت بڑی طاقت بنا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تیل بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سونا بھی ہے، فوج بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس میں ایک تو اس چیز کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ بنو امیہ کے زمانے میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ایک ہی سلطنت تھی، لیکن بنو امیہ کی سلطنت جب ختم ہوئی تو پھر بنو امیہ کی تھی اور بنو عباس کی تھی۔ وہ ہسپانیہ میں حکومت کر رہے تھے اور یہاں کا مرکزی نظم بنو عباس کے پاس تھا۔ اس کے بعد بہت سلطنتیں قائم ہوئی ہیں، اچھا، سلاطین کی ریاستیں قائم ہوئی ہیں۔ یہ خوارزم شاہی سلطنت ہے، یہ سلاجقہ کی سلطنت ہے، یہ معاہدین کی سلطنت ہے، یہ فاطمی سلطنت ہے۔ اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ بس 2 ہی سلطنتیں قائم ہوئیں، پھر وہ بھی ختم ہو گئی اور اس کے بعد عثمانیوں کے پاس حکومت رہی ہے۔ عثمانیوں کے پاس جب حکومت تھی تو وہ بھی سارے عالم اسلام کے حکمران نہیں تھے، اس وقت بھی صفوی حکومت موجود تھی، مغلیہ ہے موجود، اور مغلیہ حکومت بہت بڑی حکومت، اور خود ہندوستان میں کیا مغلیہ حکومت سے ابتدا ہوئی ہے؟ نہیں، اس سے پہلے سلاطین کا ایک پورا دور رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ مشرق بعید کے ممالک کو تو ہم عام طور پر گفتگو میں شامل ہی نہیں کرتے۔ وہاں اپنی ایک تاریخ، اپنی روایت، اپنی سلطنت، افریقہ میں اسی طرح موجود تھی۔ افریقہ کا معاملہ بھی اسی طرح تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، یعنی جو صورتحال اس وقت ہم دیکھتے ہیں یہی صورتحال تھوڑے عرصے کے بعد تاریخ میں پیدا ہو گئی تھی، اور یہ ناگزیر طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی سلطنت، یہاں تک کہ دنیا بھر میں کسی قوم کی ایک ہی سلطنت ہو یا کسی تہذیب کی ایک ہی سلطنت ہو، اس کے ذرائع 2 ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اتنی طاقت ہے کہ آپ نے سب کو مغلوب کر رکھا ہوا ہے، طاقت ہے، جس زمانے میں طاقت حکومت کرتی تھی لوگ مغلوب کر ہی لیتے تھے۔ جی، آخر برطانیہ عظمیٰ نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، یعنی دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکومت کی ہے۔ اس حکومت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا، وہ طاقت کے بل پر کی گئی تھی۔ ایک تو طاقت یہ نتیجہ خیز ہو جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ انسانی شعور اس سطح پر چلا جائے کہ وہ معاملات کو یہ تفوق اور برتری سے الگ ہو کے دیکھنا شروع کر دے۔ یعنی انسان کے اندر جو اپنی شناخت سے تفوق پیدا ہوتا ہے، میں بحیثیت فرد بڑا ہوں، بڑا ہونا چاہیے، مجھے یہ بڑا رہنا چاہیے، کوئی برادری، کوئی قوم یا کوئی امت، تو یہ چیز اپنی ذات میں تحلیل کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی پھر کیسے یہ سب ہوگا اگر ایک گروہ یا ایک فرد اپنی برتری کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو دنیا میں پھر صرف جنگ و جدال ہی کی نوبت آئے گی، یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا۔ تو انسانی شعور اگر اس طرف بڑھتا ہے کہ وہ کسی نظریے کی بنیاد پر ریاست، حکومت اور سیاست کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ریاست، حکومت اور سیاست، اس کی اصل کو دریافت کر کے کوئی نظم قائم کیا جائے، تو وہ نظم یا تو ساری دنیا میں قائم ہو جائے گا، یعنی ساری دنیا اپنے ہتھیار ختم کر دے، ساری دنیا اپنی فوجیں ختم کر دے، تو یہ ایک یوٹوپیا ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہے کشمکش موجود رہے گی، کشمکش موجود رہے گی تو شناخت کا تفوق بھی موجود رہے گا۔ جب تک تفوق موجود ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر قومیں اپنے آپ کو اپنی قومی حیثیت سے بھی دیکھیں گی۔ تو اس وجہ سے یہ جو بات ہے
یہ اس طرح نہیں ہے۔ اس میں وہی بات میں نے آپ سے عرض کی کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ ان کو ان کا ماضی، ان کا حال بے لاگ تجزیے کے ساتھ سمجھایا جائے۔ اس میں مختلف قومیں اٹھتی رہی ہیں، وہ مسلمان ہی تھے اور وہ مسلمانوں ہی کی دوسری قوموں سے لڑ کے اپنی برتری اور تفوق قائم کرتے رہے۔ جی، اس وقت تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ لڑائی بڑائی کا معاملہ ذرا کم ہو گیا ہے، لیکن موجود ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جن جگہوں پر کوئی انقلابات آ گئے انہوں نے اپنے اس انقلاب کو باہر برآمد کرنے کی صحیح شروع کر دی۔ ایران میں آیا تو یہی ہوا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی تبدیلی پھر اسی طرح پاکستان پر اثر انداز ہو رہی ہے، یعنی وہاں ایک پوری کی پوری جمعیت موجود ہے جو یہ چاہتی ہے کہ جو نظم اس نے وہاں قائم کیا ہے اور جو کامیابی وہاں حاصل کی ہے وہ پاکستان میں یا پاکستان کے ایک بڑے علاقے میں بھی حاصل کر لے۔ تو اس طرح کی کشمکش کو آپ ختم نہیں کر سکتے، وہ رہے گی۔ مسلمانوں کی تطہیر کرنا، مسلمانوں کو بہتر بنانا، مسلمانوں کو اچھا ذوق دینا، مسلمانوں کے اندر ان کے نسب العین کا شعور پیدا کرنا اور اسی طرح ان کی وحدت کی بھی کوشش کرنا، یہ اپنی جگہ ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ خیال نہیں کر لینا چاہیے کہ کوئی آسمانی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس میں لوگ ان سب چیزوں سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ان سے معاملہ ہی کرنا پڑتا ہے۔ انسان ہی رہتا ہے، اس کی جبلتیں بھی اپنا کام کرتی ہیں، اس کے جذبات و احساسات بھی اپنا کام کرتے ہیں، اس کا علم بھی اپنا کام کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک کشمکش اور جذریات برپا کیے رہتی ہیں۔ تو قیادت اچھی ہونی چاہیے، لیکن قیادت کہاں سے آتی ہے؟ لوگوں سے۔ قیادت یا قوت سے آتی ہے یا لوگوں کے فیصلے سے آتی ہے۔ تو قوت سے جہاں جہاں قیادت آ چکی ہے وہاں وہ قوت ہی کے بل پر قائم ہے۔ یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کی بہت سی جگہوں کے اوپر حکومتیں قوت سے قائم ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے، یعنی لوگوں نے ان علاقوں کو فتح کیا یا وہ ان علاقوں میں آباد تھے اور وہاں ان کی کوئی قیادت پیدا ہو چکی ہوئی تھی، وہی جو حکومت کر رہی ہے۔ تو مسلمانوں میں تو پورے جزیرہ نما عرب کو دیکھ لیں، سب ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، عمارتیں ہیں، وہ بالکل نسلی طریقے سے اسی طرح کام کر رہی ہیں جس طریقے سے بادشاہتیں ہمیشہ کام کرتی رہی ہیں۔ جن جگہوں پر جمہوریت ہے وہ ابھی گھٹنوں چلنا سیکھ رہی ہے، بہت سے اس کو مراحل سے گزرنا ہے۔ اگر کہیں بہت زیادہ مستحکم ہو رہی ہے یا ہونے کی توقع پیدا ہوتی ہے تو وہاں بھی بہرحال لوگوں کے شعور کے بہت سے مسائل موجود ہیں۔ تو اس کا تعلق تو ان سب چیزوں سے ہے۔ جہاں جو طریقہ ہے اسی کو مخاطب بنانا پڑے گا۔ جن جگہوں پر بادشاہتیں ہیں وہاں اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ خود شاہی خاندان میں یا ان عمارتوں میں جو لوگ نظم کو چلا رہے ہیں ان کے ذوق کو مخاطب کیا جائے، ان کے علم کو مخاطب کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ اعلیٰ اقدار کے علمبردار بنے۔ اور جن جگہوں پر عوامی جمہوریتیں قائم ہیں یا ہو سکتی ہیں یا ایک سفر میں آگے بڑھ رہی ہیں وہاں لوگوں کو مخاطب کیا جائے۔ تو یہی آپ کر سکتے ہیں، یہی آپ کے لیے کرنے کا میدان ہے۔ یہ حکومتیں تبدیل کیسے ہو جائیں گی؟ ایسے ہی ہوگا، یعنی جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہاں لوگوں کا شعور بہتر کیجیے، جہاں خاندانوں نے فیصلہ کرنا ہے وہاں خاندانوں کا شعور بہتر کیجیے۔ اچھا، آخری ایک دو سوالات ہیں جس سے ہم موضوع کو سمیٹتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں عالم اسلام میں بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں جو مسلمان قوم ملت کے عالمی سٹیج کے اوپر احیاء کی بات کرتی ہیں۔ وہ ایک اور نقطہ پیش کرتی ہیں ہم سب، جو ایک مسنگ گیپ جو آپ کی گفتگو میں اور ہر جگہ پہ نظر آتا ہے کہ یہ ہوگا کیسے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ 2 قدم بڑھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت وہ شامل حال ہوتی ہے، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو بیچ میں بہت بڑا گیپ نظر آ رہا ہے کہ ہوگا کیسے، تو یہاں سے آپ کوشش کریں گے، نیت کا اخلاص ہوگا اور وہاں سے پھر اللہ کی غیبی تائید، مدد، نصرت حاصل ہوگی، جس سے معاملات پھر آپ کے ہاتھ میں سمٹ کے آ جائیں گے۔ اللہ کی تائید تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ حاصل ہوتی ہے، بندے کو بھی حاصل ہوتی ہے، فرد کو بھی ہوتی ہے، قوموں کو بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظم چلا رہے ہیں۔ سوال یہ مجھے کیا کرنا ہے؟ تو اصل سوال یہ ہے، اللہ کی تائید کے بارے میں تو دعا کی جا سکتی ہے، امید رکھی جا سکتی ہے، اعتماد رکھا جا سکتا ہے، ضرور رکھیں۔ مجھے کیا کرنا ہے، یعنی قومی حیثیت سے میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے حالات کا بالکل درست تجزیہ کروں، اپنے حالات کا تجزیہ کر کے اپنے لیے تعمیر کا لائحہ عمل بناؤں، یعنی یہ دیکھوں کہ میرے پاس کن چیزوں میں کمی ہے۔ اگر میں دنیا میں پیچھے رہ گیا ہوں تو میری کمزوریاں کیا ہیں، ان کو متعین کروں اور اپنی کمزوریوں کو دور کروں۔ جب میں اپنی کمزوریوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا پھر ہی توقع کر سکتا ہوں نا کہ اللہ کی نصرت آئے یا اللہ کی مدد آئے۔ تو اللہ کی مدد و نصرت کے لیے پہلے وہ کام تو کیجئے جس کے بعد وہ آیا کرتی ہے، وہ کام ہے اپنی تعمیر کا کام۔ مسلمانوں نے بدقسمتی سے یہ خیال کر لیا ہے کہ یہ اصل میں جنگ و جدال ہے،
جنگ و جدال کی یہ دنیا نہیں ہے. اس وقت تو بہت سے اور معاملات ہیں جو قوموں کے لیے ذریعہ امتیاز بنے ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی حقیقت معیشت بن چکی ہوئی ہے. اور پھر یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ علم، ٹیکنالوجی، اس نے دنیا تبدیل کر دی ہے. تو ہماری کمزوریاں ہمیں متعین کر کے دیکھنی چاہیے اور ہر جگہ پر اپنی ان کمزوریوں کو پہلے دور کرنا چاہیے. اس کے ساتھ اگر کوئی وحدت کی صورت بھی نکل سکے تو ضرور نکالنی چاہیے. میں نے تو بارہا یہ عرض کیا ہے کہ اگر نفسیاتی تسکین کے لیے وحدت کا احساس پیدا کرنا ہے تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سعودی عرب میں جو ہمارا مرکز ہے، یہاں پہ حرم ہے، وہاں کی حکومت کے ساتھ وہ تعلق پیدا کر لیں جو ملکہ برطانیہ کے ساتھ کینیڈا اور آسٹریلیا کا ہے. تو آپ کا نفسیاتی لحاظ سے خلافت کا تصور وہ بھی زمین پر آ جائے گا، لیکن اس کے آ جانے کے نتیجے میں کوئی دنیا میں فتح نہیں ہو جائے گی. اس سے صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر اعتماد بڑھے گا اور آپ اپنے وجود کو بہتر کرنے کی خدمت کریں گے. اور وجود کو بہتر کرنے میں وہی کمزوریاں دور کرنی ہیں. یعنی ہمارے جسد ملی کو کچھ بیماریاں لاحق ہیں، ان کا علاج کرنا ہے. اور ان کا علاج کرتے وقت آپ کو بعض اوقات کڑوی دوائیں بھی پینی پڑتی ہیں اور بعض اوقات آپریشن سے بھی گزرنا پڑتا ہے. اگر ہم سے بھی جو آپ نے آخری تجویز دی ہے، اگر یہ کر بھی لیا جائے تو اس وقت 10 سے زیادہ ممالک ہیں جہاں پر شیعہ اکثریتی آبادی ہے، تو یہ تو سعودی عرب کی خلافت کو تو سنی مانیں گے، تو یکجہتی تو پھر بھی نہیں ہوگی کیونکہ شیعہ تو اس جگہ پہ نہیں کھڑے. یہی صورتحال ہے، یہ حقائق ہے. اس وجہ سے میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اگر نفسیاتی تسکین ہی مقصود ہے تو آسان ترین طریقہ یہ ہے. اس کے لیے لڑنے مرنے کی کیا ضرورت؟ کر لیں، ان کو بھی آمادہ کر لیں کہ حرم ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. اگر کوئی لوگ تحریک بھی برپا کرنا چاہتے ہیں تو یہ تحریک برپا کر کے دیکھ لیں. نفسیاتی تسکین ہی ہوگی، اس سے کوئی بڑا نتیجہ نہیں نکل آئے گا. بڑا نتیجہ نکلے گا جب ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے. ٹھیک. اور کمزوریاں بالکل متعین ہیں، یعنی معلوم ہے کہ وہ کہاں کہاں ہے. اگر اس کو آپ سمیٹ کر بیان کریں تو وہ علم کی کمزوری ہے، وہ اخلاق کی کمزوری. ٹھیک. ہاں صاحب، آخری سوال دور کرنے کی صحیح کرنی چاہیے. آخری سوال آج کی نشست کا اسی سے متعلق ہے. جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ عروج و زوال میں ایک بنیادی محرک کی اور اپنی کمزوریوں پہ ہم نگاہ ڈالیں، تو علم کی کمزوری اور اسی طرح سے جو اخلاق ہیں، ہمارے جو رویے ہیں، معاملات ہیں، ان کے اندر ہم کیسی کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو جن قوموں کو عروج حاصل ہے وہ اخلاق میں برتری کے نتیجے میں تو ان کو حاصل نہیں ہوا. انہوں نے تو کہیں قبضہ کیا، کہیں طاقت کی، کہیں حملہ کیا، اس کے نتیجے میں اب وہ کچھ تھوڑے سے اخلاق پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن عروج و زوال کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں. میں نے تو عرض کر دیا نا کہ طاقت فیصلہ کرتی رہی ہے. طاقت آپ کے پاس نہیں ہے اس وقت. ان کے پاس جب طاقت آئی تو طاقت تو اندھی اور بحری ہوتی ہے. وہ جس طرح کا غلبہ قائم کرتی ہے وہ کر لے گی. جس وقت طاقت آ جاتی ہے، طاقت آئے گی کہاں سے؟ جس زمانے میں طاقت ان قوموں کے پاس آئی اس وقت طاقت کے معیارات ہی بالکل الگ تھے. اب طاقت کے معیارات الگ ہو چکے ہیں. کمزوریوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی طاقت میں کمزوری ہے تو اس کو دور کریں، اخلاق میں کمزوری ہے تو اس کو دور کریں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ علم کی کمزوری کو دور کریں تو علم کی کمزوری دور ہوگی تو اس کے نتیجے میں طاقت کی کمزوری بھی دور ہوگی. یہ ساری بات جو ہے یہ اس طرح ہے. یعنی آپ کے پاس اگر فی الواقع اس طرح کی طاقت موجود ہے تو پھر آپ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ جائیے جا کے اس کو استعمال کر لیجئے. وہ نہیں ہے بھائی، چھن چکی ہے. اور مسلمان پچھلے 100 سال سے محکوم ہو چکے ہوئے ہیں. دنیا کا نظم دوسری قوموں کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے کہ آپ کو ایک نیم خود مختاری دنیا میں دے دی گئی ہے. پرانی دنیا تھوڑی تبدیل ہوئی ہے، براہ راست لوگوں نے حکومت کرنا چھوڑ دیا ہے. تو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے ایک نیا نظم بنا دیا ہے. اس میں تعمیر کا موقع ہے. تعمیر کا وہ موقع ہے جس سے فائدہ اٹھا کے آپ اپنی تقدیر تبدیل کرنے کی جدوجہد کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میں اٹھ کھڑا ہوں تو اٹھ کھڑے ہوں، پھر جائیں جا کے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ پچھلے 200 سال کی شکستیں ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ایک سوال کے اوپر آج ہم نے گفتگو کی اور بہت زیادہ اس کے گوناگوں پہلو تھے. مسلمان آج اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے دینی تعلیمات کے اندر نعوذ باللہ کمزوری تھی؟ اس طرح لوگ تنقید کر کے کہتے ہیں کہ مسلمان قوم تو ایک قوم بن نہیں سکی. قوم کے عروج زوال کے اندر کیا کیا پہلو ہوتے ہیں؟ ہم صاحب سے گفتگو ہوئی، بہت سارے تشنہ پہلو انشاءاللہ آئندہ ان کو زیر بحث لے کر آئیں گے. وقت یہاں ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.